वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने 11वीं जमात में उर्दू पढ़ने का फ़ैसला किया है। यकीनन आप सब मुबारकबाद के हक़दार हैं। आज हम अपना पहला सबक शुरू करने जा रहे हैं अल्लाह ताला की तारीफ़ के साथ, क्योंकि तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं। तो जो हमारा सबक है उसका नाम आपको नज़र आ रहा है, दास्तान। बच्चों, ये दास्तान लफ्ज़ आपने बारहा सुना होगा, कई मरतबा सुना होगा, और मुझे यकीन है कि आपने दास्तानों के बारे में एक दो दास्तानों के नाम भी सुने होंगे, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि ये दास्तान थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलिफ लैला, हातिम ताई। ये दास्तानें थीं। आपको नहीं मालूम कि आपने आपने अलिफ लैला तो सुना, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये दास्तान थी। अब दास्तान, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दास्तान होती क्या है, दास्तान में क्या कुछ बयान किया जाता है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अलिफ लैला या अली बाबा, उसी में एक कहानी, अली बाबा 40 चोर, खुल जा सिमसिम, दरवाज़े का खुलना, चिराग से जिन का निकलना, और जिन का जो है वो ख्वाहिश को पूरा करना, उसकी हर बात का कहना मानना, और चादर पर बिठाकर यहाँ से वहाँ ले जाना, ये सब कुछ जो है वो दास्तान में सुनने को मिलता है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वहाँ परी से मुलाकात की, उसकी वहाँ जिन से मुलाकात हुई, और जिन ने उसको कालीन दिया, और वो कालीन पे बिठाकर उसको कई जगह दूसरी जगह ले गया। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें मालूम है कि वो हकीकत में हो चुकी हैं इस दुनिया के अंदर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो पैगंबर गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने उनको ऐसी हुकूमत दी कि ज़मीन और आसमान, चरिंद परिंद, गर्ज, हर चीज़ पर, हवा तक पर उनकी हुकूमत थी। तो उनका वाकई में कालीन था, एक चादर सी थी जिस पर वो बैठकर जो है हवा उनको ले जाया करती थी, महीनों का सफ़र दिनों में गालिबन करा दिया करती थी। लेकिन जो हमें दास्तान में आम लोगों के हवाले से सुनने को मिलता है, वो सारी बातें जो है वो ऐसी बातें हैं जो फ़ौकुल फ़ितरत हैं, जो फ़ितरत से, नेचर से बियॉन्ड है, नेचर से आगे हैं। तो सबक को शुरू करते हैं कि दास्तान आम तौर पर एक ऐसे तवील और मुसलसल क़िस्से को कहते हैं जिसमें वाक़यात को पुरकशिश अंदाज में इस तरह पेश किया गया हो कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहे, और वो ये सोचता रहे कि अब क्या होगा। जी हाँ, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा पहली दो बातें। मुसलसल क़िस्सा, तवील क़िस्सा, यानी क़िस्से लंबा होगा। पहली दास्तान में जो पहली चीज़ है देखने के लिए वो ये है कि क़िस्सा इसका बहुत लंबा होता है। दूसरी बात, मुसलसल, लगातार चलने वाला, या तो एक ही क़िस्सा लगातार चलता रहेगा, उसमें कोई दूसरा क़िस्सा मिल गया, फिर तीसरा क़िस्सा मिल गया, इस तरह, या अलग अलग क़िस्से होंगे, आज़ाद अलग अलग क़िस्से होंगे। तो ये दो तरह से दास्तानें चलती हैं। गर्ज़ ये कि इस दास्तान तवील होती है, लंबी होती है, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए कई महीने चाहिए। जी हाँ, और दूसरी बात, क़िस्से इसमें मुसलसल होते हैं। वाक़यात को किस अंदाज से पेश किया जाता है? अगर मैं इतनी लंबी कोई कहानी आपको सुना रहा हूँ, एक कहानी के बाद दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, चौथी कहानी, कहानी जुड़े जा रही है, तो भाई आप एक कहानी को कब सुनते हैं? कई मरतबा अगर कहानी पुरकशिश ना हो, कहानी में कशिश ना हो, अपनी तरफ खींचने की ताकत ना हो, अट्रैक्शन ना हो, दिलचस्पी आपकी कहानी में न रहे, सस्पेंस कहानी में ना हो, तो आप एक ही कहानी में बोर हो जाएंगे ना, अगली कहानी सुनने का नंबर ही नहीं आएगा। जी हाँ, तो दास्तान बन ही तब सकती है जब उसमें वाक़यात को पुरकशिश अंदाज में इस तरह पेश किया जाए कि पढ़ने वाला दिलचस्पी के साथ, तजस्सुस के साथ, हाँ, उसका तजस्सुस, सस्पेंस, अब क्या होगा, उसका शक उसके दिल में कि यार अब क्या होगा, अब ये ड्रैगन इसको मार देगा या बच जाएगा, अब हातिम ताई सवाल का जवाब ढूंढ पाएगा कि नहीं ढूंढ पाएगा, क्या ये इसकी लोग मदद कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, रास्ते में एक बहुत जालिम बादशाह आ गया, अब उससे मुकाबला होना है, अब क्या होगा। ऐसे ऐसे वाक़यात जो है वो सस्पेंस बना रहता है, और सुनने वाला ये सोचता रहता है अब क्या होगा। और ये अब क्या होगा जो है, टू बी कंटिन्यूड, जो आप देखते हैं आजकल नाटकों के ज़रिए से लोगों का वक्त बर्बाद किया जाता है, वो इसी तरह की दिलचस्पी होती है कि आदमी सोचता है कि आगे क्या होगा, इंतज़ार करता है। फिर दास्तान में आम वाक़यात के अलावा फ़ौकुल फ़ितरत, यहाँ माँ नहीं लगेगा, फ़ौकुल फ़ितरत वाक़यात भी पेश किए जाते हैं। आम वाक़यात तो होते ही हैं जैसे आम ज़िंदगी में हमारे साथ पेश आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फ़ौकुल फ़ितरत वाक़यात, फ़ौक़ मतलब परे, ऊपर, हाँ, तो फितरत से ऊपर, बियॉन्ड द नेचर, बियॉन्ड बीइंग नेचुरल, ऐसी चीज़ें जो नेचुरल नहीं हैं, मसलन जिन्नात और परियों की मुलाकातें,
پری کی انسان سے ملاقات، انسان کی جن سے ملاقات. ہم جانتے ہیں کہ جن جنیاں یعنی پریاں ہوتی تو ہیں، لیکن ان کا ہماری زندگی سے رابطہ نہیں ہے اتنا کہ جو داستانوں میں دکھا دیا جاتا ہے. ان کی اپنی زندگی ہے، ان کو بھی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو اس میں جن، پری اور دیو وغیرہ کے حیرت انگیز کارنامے اور ایسے حادثات جو انسانی فطرت سے بعید ہوں بیان کیے جاتے ہیں، جو عام طور پر انسانی فطرت سے دور ہوں. بعید ہوں مطلب دور ہوں، وہ جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ دیو ہیں اور جن ہیں، پریاں ہیں، اور پھر انسانوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جی یہ مدد کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. حسن و عشق کی رنگین باتیں، شہزادوں پریوں کی ملاقاتیں، عشق کی باتوں میں چھوٹی بڑی وارداتیں، پیچیدگیاں، الجھنیں، حیرت اور استعجاب کے طویل لمبے لمبے سلسلے جس میں بندہ حیرت میں پڑا رہا ہے، تعجب میں پڑا رہا ہے. استعجاب یعنی تعجب. الجھنیں ہیں، پیچیدگیاں ہیں، راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یہ وہاں جا رہا ہے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یہ آپ کا آب حیات جسے ہم امرت بول دیتے ہیں وہ ڈھونڈنے چلا ہے وغیرہ وغیرہ. تو زبان و بیان کی دلکشی اور لطافت داستان کے وہ لازمی اجزاء ہیں جو قاری کے لیے دلچسپی و دلبستگی اور مسرت کا سامان فراہم کرتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ پیچیدگیاں، یہ الجھنیں، یہ حیرت، تعجب، یہ سب جو باتیں یہ داستان کے وہ لازمی اجزاء ہیں، لازمی حصے ہیں، پارٹس ہیں، کانسٹیٹوئنٹس ہیں جو داستان میں ہوتے ہی ہیں. زبان و بیان کی دلکشی، بیان کرنے کا جس زبان میں داستانیں لکھی جاتی ہیں وہ دلکش زبان ہوتی ہے، لطیف، نازک، باریکیوں کا بیان نازکی کے ساتھ. جی ہاں، یہ داستان کی وہ چیزیں ہیں جو قاری کو اپنی طرف متوجہ رکھتی ہیں، پڑھنے والے کو، سننے والے کو داستان سے جو ہے اٹیچ رکھتی ہیں، جوڑے رکھتی ہیں. عام طور سے داستانوں کے اندر قصوں کے کئی سلسلے ہوتے ہیں، یا ایک قصے کے اندر دوسرے کئی قصے بیان کیے جاتے ہیں. یا تو قصوں کے کئی سلسلے جیسے کہ الف لیلہ میں 1001 نائٹس، 1001 راتیں، اور ہر رات میں ایک الگ قصہ، یا ایک ہی قصے میں کئی سارے جو ہے دوسرے قصے بھی جوڑ دیے جاتے ہیں، بیان کر دیے جاتے ہیں. تو لازمی اجزاء ہمیں پتہ چل گئے داستان میں کیا ہوتے ہیں. طوالت، طویل ہوتی ہے داستان، حیرت اور استعجاب ہوتی ہے، اس میں تعجب کی باتیں ہوتی ہیں، الجھنیں ہوتی ہیں، پیچیدگیاں ہیں، جن پریوں کی، انسانوں کی پریوں سے ملاقاتیں ہیں، اور جی اس کے علاوہ فوق الفطرت باتیں ہوتی ہیں، وہ باتیں جو نیچر سے اوپر ہیں، جو انسانی فطرت سے بعید ہیں، انسانی فطرت سے، انسانی نیچر سے دور ہیں. ایسی باتیں اس میں داستان میں پیش کی جاتی ہیں. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے داستان کی کیا حیثیت ہے. ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو داستانیں کس زمانے میں شروع ہوئیں، تو تاریخی اعتبار سے داستانیں عہد وسطیٰ کی یادگار ہیں. عہد کہتے ہیں دور زمانے کو، وسطیٰ کہتے ہیں مڈل کو، یعنی مڈل ایجز، جو مدھیہ کال کا یگ ہے. یہ اس زمانے کا کہ جس زمانے میں لوگوں کے پاس فرصتیں ہوا کرتی تھیں، لوگوں کے پاس کاروبار کے اتنے مسائل نہیں تھے، روزی کی فراوانی تھی، لوگوں کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، بادشاہوں کا دور تھا، شہزادوں کا دور تھا، اور جی لوگ بادشاہ کو ہیرو سمجھا کرتے تھے. شہزادہ بادشاہ کا بیٹا لوگوں کی نگاہ میں ہیرو ہوا کرتا تھا. تو داستانوں میں عام طور پہ بادشاہوں کے، شہزادوں کے، شہزادیوں کے قصے ہی بیان ہوتے تھے. تو لوگ بڑی توجہ کے ساتھ اپنے ہیرو کے قصوں کو سنا کرتے تھے. اور کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے، جو کچھ میں نہیں کر سکتا، میں اپنے ہیرو میں وہ کرتا ہوا دیکھتا ہوں، اپنے ہیرو کو وہ کرتا ہوا دیکھتا ہوں، تو میرے دل کو خوشی ملتی ہے کہ یار یہ کام میں نہیں کر سکتا لیکن میرا ہیرو کر رہا ہے، میں کسی کو ہیرو مان لیتا ہوں. آج کل جو آپ دیکھتے ہیں کوئی اس کا فین، کوئی اس کا فین، تو وہ خود وہ کارنامے نہیں کر سکتے تھے. اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ ایک فلم میں ایک شخص دوسرے کو پیٹ رہا ہے اور لگاتار پیٹے جا رہا ہے اور فتح ہو جاتی ہے، طاقتور شخص کو پٹک دیتا ہے، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں ایسے کہ جیسے حقیقت میں یہ ہو گیا. جی ہاں. یا اسی طرح بڑے بڑے وہ بدماشوں کو ختم کر دیتا ہے. تو وہ جو کارنامے وہ خود کرنا چاہتے تھے نہیں کر پا رہے ہیں، ان کا ہیرو کر لیتا ہے، وہ اس کو سن کر دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. بس انسانی فطرت کا تقاضا ہے، ایک ضرورت ہے انسانی فطرت کی کہ وہ عافیت کا، وہ ایسا گوشہ، سکون کا ایسا گوشہ، ایک کنارہ گوشہ تلاش کرتی ہے جہاں اس کو تسکین، سکون اور مسرت، خوشی کا سامان میسر ہو، اور جو اس کے خوابوں کی تعبیر ہو اور اسے دنیا کے تفکرات سے نجات دلا سکے. اور یہ ضرورت داستان پوری کرتی تھی، یعنی جو دنیا کی فکروں سے اس کو نجات دلا دے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے وہ دنیا کی فکر سے خالی ہو جائے. جی ہاں، اس کے دل کو سکون ملے، خوشی ملے، کچھ اچھا سننے کو ملے.
ہاں دیکھ رہا ہے وہ کہ ہیرو ہے، اور جی وہ یہاں سے وہاں کارنامے پہ کارنامے کیے جا رہا ہے۔ حاتم طائی نے پہلے سوال کا جواب ڈھونڈ لیا تو ایسی خوشی ہو گئی کہ جیسے کیا کارنامہ ہو گیا، پھر دوسرا سوال تلاش کر رہا ہے۔ تو خوشی کا ایک عافیت کا گوشہ انسان کی فطرت تلاش کرتی ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں آج کے دور میں انسان ٹینشن میں ہوتا ہے اگر تو کسی دوست کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ماں کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، ماں سے کہتا ہے، باپ سے کہتا ہے، دوستوں سے کہتا سنتا ہے، اور یہ کہنا سننا اس کے دل کو تسکین دیتا ہے، آرام دیتا ہے، کچھ وقت کے لیے اس کو اس کی ٹینشن سے جو ہے راحت دے دیتا ہے۔ قدیم زمانے میں، پرانے زمانے میں داستان گو یعنی داستان کہنے والے، گو کہنا، گفتن کہنا، گو داستان گو شاہی درباروں سے وابستہ ہوا کرتے تھے، بادشاہوں کے دربار سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ داستانیں سنا کر بادشاہوں کا دل بہلاتے تھے۔ داستانیں سننے اور سنانے کا رواج عوام میں عام تھا۔ دربار میں باقاعدہ داستان سنانے والے رکھے جاتے تھے، وہ دربار میں بادشاہ کو، درباریوں کو داستان سنا رہے ہیں، دل بہلا رہے ہیں، یعنی وقت گزاری کا ایک ہیلدی ایک ذریعہ ہو جایا کرتا تھا کہ جیسے آج لوگ کھیل کر اور الگ الگ کاموں میں اپنا وقت گزار لیتے ہیں اور اس کو وہ ٹائم پاس بولتے ہیں، حالانکہ ایمان والا ٹائم پاس نہیں کر سکتا، اس کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اردو زبان کی بہت سی داستانیں سنسکرت سے ماخوذ ہیں، سنسکرت سے لی گئی ہیں۔ جی ہاں، یہ داستانیں عرب و ایران پہنچیں، یہاں سے عرب پہنچی، ایران پہنچی۔ ایران کی زبان فارسی تھی، عرب کی عربی تھی، عربی اور فارسی میں ان کے ترجمے ہوئے، ٹرانسلیشن ہوئے، پھر ہندوستان واپس آ کر وہ اردو کے قالب میں، اردو کے جسم میں نمودار ہوئیں، ان کو اردو میں تبدیل کر دیا گیا، ان کا جو ہے وہ اردو کا جسم، اردو کا لباس ان کو پہنا دیا گیا۔ بیتال پچیسی، کلیلہ دمنا، سنگھاسن بتیسی، طوطا کی کہانی، گل بکاولی وغیرہ اسی قبیل کی، اسی طرح کی، اسی قسم کی داستانیں ہیں جو سنسکرت سے غالباً ماخوذ ہیں اور عربی اور فارسی میں ان کے ترجمے ہو گئے ہیں۔ کچھ داستانیں ایسی بھی ہیں جو عرب اور ایران میں پیدا ہوئیں، ہندوستان آئیں اور یہاں ان کے ترجمے ہوئے۔ جی ہاں، مثلاً صبرس اور الف لیلا وغیرہ یہ دونوں داستانیں ہیں، عرب اور ایران میں پیدا ہوئیں، ان داستانوں میں ان کا شمار ہے، ہندوستان آئی اور پھر یہاں کی زبانوں میں ان کے ترجمے ہوئے۔ ان کے علاوہ کچھ داستانیں ایسی بھی ہیں جو شاید ایران سے آئی ہوں لیکن ہندوستان میں زبانی طور پر سنانے کے دوران بہت بدل گئیں اور انہوں نے مقامی رنگ اختیار کر لیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ قصہ تو ایران سے آیا مان لیجئے، لیکن وہ جو ہے بات چیت کرنے کا انداز، لباس کا انداز، لباس پہننا اور رسمیں رسومات وہ ساری ہندوستان کی تھیں۔ تو ان داستانوں کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ یہ داستان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہندوستان میں ہے، یہ داستان میں جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے وہ جہاں ہو رہا ہے وہ جگہ ہندوستان ہے، یہاں کی رسمیں، یہاں کا کلچر اس میں ڈھال دی گئیں، یہاں کا زبان و بیان، یہاں کا پہناوا، یہاں کی اسی جو سارا کچھ ہوتا ہے، سننے والے کو لگے کہ یہ داستان یہیں کی ہے۔ ان میں داستان امیر حمزہ اور خاص کر اس کی ایک طویل داستان طلسم ہوشربا بہت مشہور اور مقبول ہے۔ میر امن کی باغ و بہار بھی اسی سے ماخوذ تھی لیکن دراصل اردو کی داستان بن کر بے حد مقبول ہوئی۔ اس داستان کا ایک قصہ ہم پڑھیں گے۔ یہ باغ و بہار میر امن نے لکھی تھی لیکن اس کا مانا جاتا ہے کہ ترجمہ کی گئی تھی، قصہ جو ہے وہ ایرانی قصہ لیا گیا تھا اور اس کو پھر ہندوستانی ماحول میں، ہندوستانی کلچر میں، یہاں کے تہذیب اور تمدن میں اور رسم و رواج میں ڈھال دیا گیا۔ کچھ داستانیں جیسے فسانہ عجائب، سروش سخن، رانی کیتکی کی کہانی وغیرہ اصلاً اردو میں ہی لکھی گئیں۔ ایسی بھی داستانیں ہیں جو صرف اردو میں لکھی گئیں۔ یہ کتابیں اگرچہ داستان کی تعریف پر کما حقہ، جیسا ان کا حق ہے کما حقہ، پوری نہیں اترتیں، مگر داستانی عناصر کا غلبہ ہونے کی وجہ سے ان کو داستان ہی کہا جاتا ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی فسانہ آزاد نئے اور پرانے کے امتزاج کی ایک دلچسپ مثال ہے کیونکہ یہ داستان کے طرز پر لکھی گئی لیکن اسے ناول ہی کہا جاتا ہے۔ کچھ ایسی داستانیں ہیں، فسانہ عجائب ہے، سروش سخن ہے، یعنی اس میں داستان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ تو اس میں نہیں ہے، جیسے قصوں کے اندر قصے، طویل قصے، فوق الفطرت باتیں، بیونڈ بینگ نیچرل باتیں، ہاں پرکرتک جو ہے وہ ان چیزوں سے پرے باتیں جو پرکرتی ہے۔ اسی طرح جو یہ داستان کی تعریف پر پوری کی پوری اترتی تو نہیں ہے لیکن ان کو کیونکہ داستان کا مٹیریل اس میں زیادہ ہے، عناصر زیادہ ہیں، عنصر کی جمع عناصر وہ زیادہ ہیں، وہ کانسٹیٹوئنٹس زیادہ ہیں، وہ مٹیریل زیادہ ہے، تو اسی لیے ان کو داستان کہا گیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، آپ اس کو ایک مرتبہ خود پڑھیں۔ آئندہ جو ہے ہم 2 دن بعد ہی انشاءاللہ میر امن کی باغ و بہار کا ایک قصہ پڑھیں گے، بڑا زبردست قصہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس کو پڑھنے کے بعد میر امن کا تعارف پڑھ لیں، ہم پھر سیدھا جو ہے ان کا وہ قصہ پڑھیں گے، جو ہے سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی، غالباً اس طرح کا نام ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔